अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरान। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सहर कामरान साहिबा। वालेकुम सलाम। सहर साहिबा, एपीएस हमने देखा है उसका जो 14 दिसंबर, जब भी 16 दिसंबर हमारे जहनों में आती है और जब भी ये तारीख आती है तो एक अजीब सा दर्द और कर्ब पूरी कौम महसूस करती है। क्या समझती हैं आप कि इतना बड़ा सानहा हुआ और इतने साल गुजरने के बावजूद आज तक हम देख रहे हैं कि तमाम मुल्जिमान जो हैं जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की थी उन तक भी हमारी रसाई नहीं हो सकी और उसके बाद बिलागे कोई उस पर अमल हुआ, कोई कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म साहब को तलब किया गया और वो वहां पर पेश हुए हैं और जो वहां पर कन्वर्सेशन हुई है, क्या कहेंगी आप इन सब के हवाले से? देखिए, 16 दिसंबर हमारी पाकिस्तान की तारीख का एक जो है दर्दनाक दिन है। बिल्कुल। जो जिस तरीके से जो है ये कहें कि वो ढाका वाला जो है वो वाकया था, इंसिडेंट था, या फिर ये कहें कि अब अभी हम बात कर रहे हैं 16 दिसंबर 2014 की, जिसमें 140 कीमती जाने हमारे मासूम बच्चे, जी जी। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के असातिज़ा, मासूम बच्चे, वो जालिम जो है टेररिस्ट उनका निशाना बने। वो एक ऐसा दर्दनाक दिन था कि शायद हम उसको कभी भूल नहीं बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल। और यही अहद था उन बच्चों के वालिदैन का, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अहद था कि अब पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं वो है, 16 बिल्कुल। दिसंबर जो है एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के अंदर एक मुश्किल तरीन जंग लड़ी। यानी वो जंग जो आपकी अपनी सरहदों में थी और उन दुश्मनों के खिलाफ जो कि मासूम जिंदगियों को अपनी दहशतगर्दी का, अपने जुल्म का निशाना बना रहे थे। जी वो वाकया, मैं तो गई थी क्योंकि 16 दिसंबर को ये वाकया हुआ, 17 दिसंबर को मैं पेशावर गई थी। और उनमें से वो बच्चे जो जख्मी थे और वो बच्चे जिनके शहादतें हो गई थी, उनके वालिदैन से मिलना, वो एक कर्ब ज़दा, मतलब एक ऐसा दुख वाला भरा दिन था। और उसके बाद आने वाले दिन जो शायद कभी हमारी याददाश्तों से नहीं जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। उस वक्त हम भी एक अहद करके आए थे और उस अहद की तकमील पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक मुत्तफ़िका कानून साजी नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में की। एक ऐसा कानून पास किया जिसके 20 पॉइंट्स का मकसद ये था कि पाकिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दों की, जो नापाक दहशत गर्द है, उनको उनको उनका सफाया कर दिया जाए। और उसके बाद एक बहुत मुश्किल जंग थी जो अफवाज पाकिस्तान ने लड़ी, जिसके ऊपर पूरी कौम जो है उनके साथ खड़ी थी, जी जिसमें जो है वो दहशत गर्दों का सफाया किया। और वो इलाके जो दहशत गर्दों की जो है अमाजगा थे, उनका घर थे, जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता था, जहाँ पे हमारी फोर्सेस नहीं जा सकती थी, वहाँ पे बेशुमार कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि ये एक जो है उसी कमिटमेंट का नतीजा थी। और आज जब ये ऐसा वक्त आया कि हमें पता चला कि जो है एक बैरूनी मीडिया के जरिए कि वजीर आजम साहब ने ये बताया कि उनकी बातचीत चल रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, तो हमें वो 83,000 जिंदगियां भी याद आती हैं जो दहशत गर्दी की नजर हो गई। हमारे सामने वो मासूम बच्चे भी आते हैं और हमारे सामने जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो तबाही 2000 साल से लेके सन 2000 से लेके अब तक आई, जी तो वो जो है मैं समझती हूँ वो सारी नजरों के सामने आती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बच्चों के वालिदैन जो है वो पहुंचे हैं अदालत में और उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आप जो है हमारे मासूम बच्चों के लहू पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। ना करें, तो बिल्कुल। यही केस था जिसमें जो है अदलिया ने उन वालिदैन की जो पिटीशन थी उस पर जो है वजीर आजम को तलब किया। और वो गए और अदलिया ने सवाल किया कि उनसे, चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया और वजीर आजम को से पूछा कि बताएं कि वो जो सानेहा था उसके नतीजे में क्या एक्शन लिया गया। जी आज जो है वो वालिदैन जो है वो दरखास्त कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं
وہ کہتے ہیں کہ والدین جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان بچوں کے ساتھ جو زخمی تھے اور جو بعد میں شہید ہو گئے ان کے ساتھ ہماری ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم جو ہے ان دشمنوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بالکل. تو آج کیسا سمجھوتا ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت اہم ایشو بھی ہے. اور آج جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد, ہر ذی شعور سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہے بالکل ہے. کہ کیا, اور جو اس دن عدالت میں بھی سوال اٹھا, کیا ایک دفعہ حکومت پھر کوئی سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہی ہے. یہ بڑا اہم سوال تھا کہ آپ جب جو ہے آج معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ ایک دفعہ پھر کوئی سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں. پھر جو والدین کے وکیل تھے انہوں نے بھی ایک سوال اور ایک پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ قصاص کا حق والدین کا ہے, ریاست کا نہیں. جی بالکل بالکل. پھر جو ہاں, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے عدالت میں اور انہوں نے اس سے بجائے یہ کہ صرف اس تک رہتے, انہوں نے جو ہے افغانستان سے اس کو لنک کیا اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے سوال اٹھایا کہ جی یہ کیسے ہم اس جنگ میں گئے اور کیسے جو ہے وہ اتنی جانوں کا ضیاع ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے. بات آج کی ہے کہ آج آپ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جو یہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو اپنے اقدامات کو غلط نہیں سمجھتے, جنہوں نے آپ کے ملک کے اوپر دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں, جنہوں نے پاکستان کی ترقی کا سفر روکا ہے, جس نے قیمتی جانوں کا ضیاع کیا ہے, جس نے معصوم زندگیاں جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے, معصوم زندگیوں کو قتل کیا ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے بات چیت جو کر رہے ہیں وزیر اعظم اور یا آج کی حکومت, اس پر جو ہے وہ صرف سوال جو ہے عدلیہ کا یا ورثہ کا نہیں ہے شہیدوں کے, یہ سوال پاکستان کی پارلیمنٹ کا بھی ہے. بالکل. یہ پاکستان کے شہری بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا معاہدہ ہو رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے. دیکھیے سحر صاحبہ, وزیر اعظم صاحب کی بات کی جائے تو ان سے مہنگائی ہو گئی, اچھا جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے, ڈالر مہنگا ہو گیا, اچھا جی یہ ریزن تھا, اس سے فلاں کو فائدہ ہو رہا ہے. اب جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ کی بھی تو حکومت تھی KPK میں, آپ نے کیا کیا, تو ان کا جواب بڑا ہی تکلیف دہ تھا کہ ہم معاوضہ دینے کے سوا کیا کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ حکومت پر عمران خان صاحب سے جب بھی کوئی اس طرح کا سوال کیا جائے گا تو وہ اسی طرح لاپرواہی سے جواب دیتے رہیں گے. کیا وہ اس سانحے کو یا ان شہداء کی جو والدین ہیں ان کی قربانی کو بھول گئے کہ صبر کی تلقین آپ دے رہے ہیں کہ بس صبر کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں معاوضہ دینے کے سوا. یہاں پر کیا کسی بھی ذمہ دار وزیر اعظم کا, کسی بھی ریاست کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے, ایسے ذمہ دار وزیر اعظم کا ایسا بیان یہ کسی ذمہ داری کا ثبوت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا انسانی زندگی کا کوئی معاوضہ ہوتا ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب کو یہی بات اگر کوئی ان کو کہے تو وہ اس کو برداشت کر لیں گے؟ کیا اولاد کی قربانی کے بدلے آپ پیسہ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دل کے ٹکڑوں کا سودا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے معاوضے سے ماؤں کے دل کے زخم بھر سکتے ہیں؟ نہیں. بالکل نہیں. کیا آپ معاوضے سے بہنوں کو بھائی دلا سکتے ہیں, بھائیوں کو بہنیں دلا سکتے ہیں, ماؤں کو بیٹے دلا سکتے ہیں؟ نہیں. قطعی نہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ معصوم لوگ تھے جو کہ نہ کسی جنگ کا حصہ تھے, نہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا, نہ وہ کوئی کاروائی کر رہے تھے, نہ وہ سوال اٹھا رہے تھے. وہ تو معصوم بچے تھے, وہ تو معصوم شہری تھے. تو بات یہ ہے کہ اب صرف میں آپ کو ایک فگر دوں کہ 2021 کے اندر 363 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے. اچھا. یہ جو ہے ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل سے میں نے فگر ابھی اٹھایا ہے کہ صرف جو ہے 2021 کے اندر 12 نومبر تک کا فگر ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی کاروائیاں جاری ہیں, قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ چائنیز انجینئرز کے اوپر حملہ ہوا, بالکل. ہمارے ملک کی جو ترقی ہے اس کے اوپر حملہ ہوا, سی پیک پہ حملہ ہوا. اور اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 نومبر سے لے کے 9 دسمبر تک ایک مہینے کی فائر بندی کے بدلے, یعنی دیکھیں ایک مین سٹریمنگ کے بھی کچھ جو ہے وہ اصول ہوتے ہیں
یعنی وہ لوگ جو سرنڈر کریں، وہ لوگ، آپ نے ضرور 3 اس کے اندر سوال اٹھائے ہیں کہ جی آپ کنڈیشنز ہیں اس کی کہ جی ہتھیار پھینکیں، آئین ٹھیک ہے، تسلیم آئین کریں، کو تسلیم کریں اور شناختی کارڈ شناختی بنائیں. کارڈ بنوائیں. بات یہ ہے تو پھر تو یہ تو دہشت گرد تھے جنہوں نے سوچ سمجھ کے قتل و غارت گری کی. تو پھر جو پاکستان کی جیلوں میں لوگ قید ہیں، جن سے جانے وہ انجانے تو میں آئین کو جرم ہو تسلیم گیا، کرتے ہیں. سب کو، وہ تو دہشت گرد نہیں ہوں گے، ان سے کوئی انفرادی جرم ہوا ہوگا، بالکل پھر تو بالکل سب کو رہا کر دیں. اور صحیح یہ ہے. بات میں نہیں کہہ رہی، یہ سوال اٹھایا ہے وہ جو ایک معصوم بچہ تھا اعتزاز حسن، جس نے اپنے اسکول پہ ہونے والے دہشت گرد حملے کو روکنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. بالکل یہ بالکل. سوال اٹھایا ہے اس کے والد جی مجتبیٰ جی. حسن نے. انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ میڈیا سے اطلاع ملی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. آپ جو ہے یہ کس طریقے سے آپ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. یہ سوال اٹھایا ہے ایک باپ نے، یہ سوال اٹھا رہے ہیں ان معصوم بچوں کے والدین. جی جی. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم آپ ضرور ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز آپ پارلیمنٹ میں لائے بغیر، ایک کنسنسس نیشنل ڈیولپ کیے بغیر، لوگوں کے سامنے ٹرانسپیرنسی رکھے بغیر آپ کسی قسم کا معاہدہ کرنے کے حقدار نہیں ہیں. اور اگر صحیح. آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ جو ہے نہ صرف شہداء کی شہادتوں کی توہین کرتے ہیں، آپ ان کے ورثہ کے زخموں میں نمک ڈالتے ہیں. آپ ایک ایسی بنیاد رکھنے والے ہیں جس کا میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے جس کا جو ہے اثرات کو بھگتیں گی. اور یہ کوئی پہلا معاہدہ نہیں ہے، درجن معاہدے ہو چکے ہیں ان جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ. کئی دفعہ جو ہے صحیح. امن معاہدے ہوئے ہیں، کئی دفعہ. لیکن ہم نے یہ دیکھا، دیکھیں جو آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ٹیررسٹ ہوتے ہیں نا، ہوں. ان کی مین سٹریمنگ بہت مشکل ہوتی ہے. جب صحیح. تک ایک ڈی کمیشننگ نہ ہو، جب تک ایک ڈی ریڈیکلائزیشن کا ایک پروسیس نہ ہو، اس وقت تک آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جب تک وہ سرنڈر نہ کریں، جب تک کہ وہ تسلیم نہ کریں اور ڈی ریڈیکلائزیشن کے پروسیس سے نہ گزریں، اس وقت تک آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مین سٹریمنگ ان کی ہو گئی. یعنی کل جس نے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل کیا، جنہوں نے 140 جو ہے وہ قتل کیے اے پی ایس کے معصوم بچوں اساتذہ کے. اور معصوم بچوں کے، جنہوں نے پاکستان کی سڑکوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں حملے کیے. آج ہم ان کے ساتھ بولیں کہ جی آج آپ پاک و صاف ہو گئے اور آؤ آپ جو ہے آ مذاکرات کے کریں. ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. نہیں، یہ بڑا مشکل چیز ہے. اور دیکھیں اگر کبھی کبھی مذاکرات ہی کرنے تھے تو ہم نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کیا ہے، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنے ملک کا اثاثہ دیا ہے. اس کے باوجود آ کر یہ کہہ دینا کہ، اور وہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے غیر ملکی میڈیا سے، کہ جی ہمارے وزیر اعظم صاحب تو معاہدہ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ پتہ لگتا ہے غیر ملکی میڈیا سے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہوا. یہ صدر نے کہا، یہ فارن منسٹر نے کہا، یہ وزیر اعظم نے کہا، اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ آ کے بتائیں جی. کہ کن شرائط پہ کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جی وہ کیا، مجھے تو اب یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اب طالبان کہہ رہے ہیں ڈو مور؟ یعنی ابھی دنیا جو ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہے، جی. اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. مجھے اب تک، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ نیریٹو درست تھا کہ رد الفساد ہونا چاہیے، یہ دہشت گرد ہیں؟ کیا یا وہ نیریٹو جو ہے وہ درست تھا کہ یہ جو ٹی ٹی پی پاکستان کی سرحدوں سے افغانستان میں جا کے چھپ گئی تھی، ان کو بھارت سے اور این ڈی ایس سے مدد مل رہی تھی، یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ تھے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے تھے؟ یا وہ نیریٹو درست ہے جو آج وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کہا ہتھیار پھینک دیں، ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے آئین آئین تسلیم کر تسلیم لیں؟ کر لیں. تو بھائی جو آئین پاکستان تسلیم نہیں کرتے تو ان سے آپ کیا مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اب تک تو ہم نے یہ جانا نا کہ جب آپ نے ضرب عضب کیا، وہ آپ کی سرحدوں سے پار چلے گئے، ان کے تعلقات جو ہے وہ بیرونی ہمارے جو دشمن ہیں ان سے مل گئے، انہوں نے ان کی مدد سے ٹریننگز لی، آگے کاروائیاں کی. آج آپ کہتے ہیں کہ تمہیں سب خون معاف، تو کیسے سارے خون معاف؟
اور یہ جو ہے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے. جب یہ حکومت آئی تھی تو اس کے مینیفیسٹو کے اندر تھا کہ جی آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا ہے, جی بلکہ یہ تو اس کا جو ہے وہ دوسرا آگے اس کو لے کے چلنا چاہتے تھے, نیشنل ایکشن پلان 2 لانا چاہتے تھے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ہے نہ ہی ان کی شکوں پہ عمل ہوا, اور نہ ہی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ نیکٹا کو اس طریقے سے مضبوط کیا گیا, نہ ہی بلوچستان کے اوپر جو جس طرح سے اس کی گورنمنٹ کو امپاور کرنا تھا وہ کیا گیا, نہ ہی گلوریفیکیشن جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ختم ہوئی, نہ ہی ان کے جو ہے یہ سمجھیں کہ ان کے جو کہنا تھا کہ ان کی جو ہیٹ سپیچ ہے یا ان کو جو ایک جو ہے وہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس پہ پابندی لگے گی. نہیں, یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد کسی نہ کسی کی جو ہے وہ تھریٹننگ میسج آ جاتا ہے آ جاتا ہے, اور بالکل اس آ کو جاتا اگنور ہے, کیا جاتا ہے. تو بالکل. یہ بہت سیریس ایک چیز ہے جس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس کے اثرات آج آپ نہیں دیکھیں, آج آپ کے لیے شاید جو ہے آپ اس سے کوئی سیاسی فائدہ لینا چاہتے ہیں, لیکن کل اس کے جو نقصان ہوں گے, میں تو سوچتی ہوں کہ ہماری افواج پاکستان کی جو شہید ہیں ان کی فیملیز بھی سوچتی ہوں گی جی کہ بالکل. ضرب عزم ہوا, یہ ہماری جو ہے نوجوانوں نے پاکستان کے پرچم میں لپٹ کے ان کی تدفین ہو گئی, ان کے معصوم بچے راستہ دیکھتے رہ گئے, اور آج جو ہے آپ انہی نے ان سے دہشت گردوں مذاکرات کے کر لیا. خلاف جن کے خلاف جو ہے وہ جہاد کی گئی تھی, جن کے خلاف جو ہے وہ علم اٹھایا گیا تھا, جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کی تھی, آج ان دہشت گردوں کو جو ہے ایک راہداری دی جا رہی ہے. تو بالکل یہ بہت جو ہے سیریس میں سمجھتی ہوں کہ ٹاپک ہے, اور بالکل. اس بالکل پر جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. بالکل, وزیر اعظم صاحب نے اعتماد میں بھی نہیں لیا, اور جس وقت یہ سانحہ ہوا ہو اس وقت کے پی کے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3-3.5 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں, اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین دیکھتے رہیے لائیو وتھ سحر کامران. کتنے منٹ؟ ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ سحر کامران. میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل. سینیٹر سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سحر صاحبہ, حکومت کو 4 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنی ہے, کیا کہیں گے آپ کہ اس رپورٹ کو پیش کرنے کے بعد کیا آپ دیکھ رہی ہیں, کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ والدین کو صبر کی تلقین کے علاوہ معاوضہ دیا جائے گا, یا ان کے جو تحفظات ہیں ان کو کس طرح دور کیا جائے گا؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ شہیدوں کا کوئی معاوضہ ہوتا ہے, میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی اپنے دل کے ٹکڑوں کا کوئی معاوضہ لے سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ قربانیاں ہم نے یہ سمجھی تھی کہ یہ قربانیاں آئندہ کے پاکستان کو محفوظ بنائیں گی. محفوظ بنائیں گے, بالکل. یہ نہیں سوچا تھا کہ کل کو جو ہے ایک آپ راہداری کھولیں گے. جب میں ادھر سعودی عربیہ میں تھی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایک ڈی ریڈیکلائزیشن پروسیس سٹارٹ کیا تو ان کا پروگرام تھا پراگ پریونشن, ریہیبلیٹیشن اینڈ آفٹر کیئر. کہ پہلی چیز تھی کہ آپ جو ہے روکیں دہشت گردی کی کارروائیوں کو, صحیح. اور اس کے بعد ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے کہ وہ اپنا ان کی آئیڈیالوجی جو ان کے ذہن میں ہے دہشت گردی کی وہ نکلے, اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ وہ جب مین سٹریم ہوئے ہوں تو وہ آگے جا کے دوبارہ ان واپس دہشت گردی کی طرف نہ چلے جائیں. صحیح. تو یہ 3 عمل تھے. پاکستان کے اندر بھی جو ملٹری کے اس طرح کے جو ہے وہ ہے سیٹ اپ جہاں پر جو ہے ڈی ریڈیکلائزیشن ہوتی ہے, لیکن اتنا ایک آپ یہ بولیں کہ جو یہ کون سے گروپ ہیں, ان کے مختلف دھڑے ہیں, اور جو ہے بہد اللہ مسعود کی جو ڈیتھ کے بعد جو ہے مختلف دھڑے بن گئے, اور وہ ہر اپنے اپنے آپریٹ کرتے ہیں, ان کے اختلافات ہیں. آپ ایک گروپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, ریکنسائل کریں گے, کل دوسرا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, اور اس کی گارنٹی کون دے گا؟ احسان اللہ احسان پاکستان کی جیلوں سے فرار ہو گیا, اوپنلی سوشل میڈیا پہ آپریٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بڑے سوالات ہیں, وزیر اعظم صاحب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ایک ایشو چلے تو اس کو دوسری طرف پھیلا دو, جی. کہ اس کو سمیٹا نہ جائے.
تو بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس تھا تو جیسے آپ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, بالکل بالکل لیکن گورنمنٹ کی پوری مشینری اس وقت جو ہے ایک دھرنے پہ مشغول تھی, ٹھیک ہے, کنٹینر پر تھی, جس کی وجہ سے جو ہے اس کنٹینر پہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ غفلت ہوئی, بالکل اور غفلت کے بعد یہ ایک تکلیف دہ درد بھرا ایک حادثہ ہوا, اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان جب ہوا تو ایک کنسنسس بلڈ ہوا. نیشنل ایکشن پلان ایک کنسنسس کے ساتھ قانون سازی تھی. مجھے آج بتائیں وزیر اعظم صاحب کہ وہ جو ایک قومی یکجہتی تھی, جو ایک کنسنسس تھا نیشنل, وہ آج کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ گئے ہیں پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس؟ کیا انہوں نے بتایا ہے؟ وہ جواب دہ ہے نا, بالکل بالکل وہ اگر وہ اس ایوان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ جواب دہ ہے نا تمام ممبرز کو. تو کیا انہوں نے جواب دیا ہے کہ اب تک جو ہے وہ کیا کارروائیاں ہوئی ہیں اور آگے جو ہے کیا ہوگا؟ میں نے یہ نکالے 20 پوائنٹ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے, اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو ایک دفعہ جو ہے ضرور اس کا جائزہ لیں جی کہ جی کیا وہ 20 پوائنٹس تھے. کہ پہلا یہ تھا کہ پاکستان پہ آپ کو پتا ہے سزائے موت پہ پابندی تھی, جی جی کیونکہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کنونشن کا بھی سگنیٹری ہے, جی جی لیکن ان دہشت گردوں کے لیے اس پابندی کو ختم کر نرم دیا کیا تھا. گیا, ہٹایا گیا, ختم کیا گیا, تاکہ ایسے دہشت گرد وہ لوگ جو کہ دہشت گردی کے سنگین جرائم میں کنوکٹڈ ہیں ان کو پھانسی دی جائے, ٹھیک ہے. جی دوسرا یہ تھا کہ ملٹری کورٹس بنائے جائیں. جی یہ وہ کام تھے ملٹری کورٹ والے جو کہ پاکستان کی آرمی نے کرنے تھے, وہ تو ہو گئے. تیسرا یہ تھا کہ جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں اور آرم گینگز ہیں ان کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جی سوال میں عمران خان احمد نیازی صاحب سے پوچھتی ہوں. آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی سرزمین میں اب کوئی آرمڈ گروپ جو ہے آپریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ صحیح جیسا صحیح میں نے آپ کو بتایا کہ صرف سال 2021 کے اندر 363 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں, اور 2000 سے لے کے ابھی 2021 تک 29,579 جو ہے 98 واقعات جو ہیں دہشت گردی کے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ تھا کہ نیکٹا کو اسٹرینتھن کیا جائے گا, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف وہ اپنا ایک فعال کردار جو ہے وہ ادا کر سکے, ٹھیک ہے. لیکن جی وہ کیا وہ واقعی اسٹرینتھن ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ 3 سال سے ہم بھول گئے کہ کوئی نیکٹا بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ایسے تمام لٹریچر کو جو کہ نفرت, انتہا پسندی, جو سیکٹیرینزم ہے اس کو اور انٹالرنس کو کی ترغیب دیتا ہے, اس کو روکا جائے گا. تو یہ بھی میں سوال اٹھاؤں گی آج کی حکومت سے, کیا آج آپ نے جو ہیٹ اسپیچ ہے اس کو ختم کر دیا ہے, یا ہمیں نظر آتا ہے کہ اب وہ ہیٹ اسپیچ جو ہے صرف دہشت گردی تک نہیں رہی, اب وہ ہیٹ اسپیچ جو ہے وہ کلچر کا ایک حصہ بن گئی ہے. بالکل پھر اس بالکل کے ساتھ تھا کہ چوکنگ آف فائنینسنگ فار ٹیررسٹ اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. یہ بات تو حکومت ہی دے سکتی ہے, ہم پر فیٹف کی بھی گرے لسٹ میں ہے. جی آئی ہوپ کہ جو ہے ہم اتنی اسٹرکٹ میجرز لیں کہ پاکستان کی سرزمین میں سے کوئی بھی ٹیررسٹ فائنینسنگ نہ ہو سکے, تو یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر یہ بھی تھا کہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو دوبارہ تقویت نہ ملے, اس کو بھی انشور کرنا تھا. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی جو ہے پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز یعنی جو کلعدم جماعتیں ہیں, یہاں تو کلعدم جماعتیں جو ہیں ان کے اوپر سے کلعدم کی تختی ہٹائی جا رہی ہے, جی ٹھیک ہے. تو یہ دیکھنا تھا کہ کیا واقعی اس پہ عمل ہو رہا ہے. پھر یہ تھا کہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنانی تھی ڈیڈیکیٹڈ, تاکہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک مؤثر کارروائیاں کر سکے. اسی طریقے سے یہ دیکھنا تھا کہ جو مذہبی بنیاد کے اوپر, مذہبی تفرقے کے اوپر جو نفرت انگیزی اور کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو روکا جائے, مذہبی بنیاد کے اوپر جو قتل و غارت گری ہوتی ہے اس کو روکا جائے. پھر یہ تھا کہ جو ریلیجس جتنی بھی آرگنائزیشن تھی ان کے رجسٹریشن ہو. پھر یہ تھا کہ گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ یا جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز وہ اس کو روکا جائے. تو کیا صحیح وہ رک چکی ہے؟ کیا اب گلوریفائی نہیں ہوتا؟ پھر یہ تھا کہ فاٹا کے اندر ہمیں جو ہے وہ بہتر ریفارمز لے کر آنی تھی, اس کے اندر ڈیولپمنٹ کرنی تھی. میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ
نظر انداز ہو چکی ہیں. پھر یہ تھا کہ ان کا کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے اس کو مکمل طور پہ ڈسمینٹل کرنا تھا. تو کیا وہ کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے ڈسمینٹل ہو چکا ہے؟ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے پیغام رسانی اور جس طریقے سے دھمکیاں اور جس طریقے سے ان کی کمیونیکیشن جاری ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اس کو سوچنا ہوگا. پھر یہ دیکھنا تھا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو, میں سمجھتی ہوں یہاں پر بھی ناکامی ہے. پھر تھا زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی ان پنجاب. ایک سوال ہے, اس کا جواب خود وزیر اعظم صاحب کو دینا ہوگا. پھر کراچی آپریشن تھا, الحمدللہ وہ ہو گیا تھا اس حکومت کے آنے سے پہلے کامیابی کے ساتھ. وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پر جو ہے سندھ حکومت کی اور اس وقت کی فیڈرل حکومت کا ایک مسلسل ایک یونٹی بھی تھی, ایک کنسنسس بھی تھا, اور سندھ حکومت نے اس میں ایک بڑا جو ہے پر اثر اور فعال کردار ادا کیا, اور ایک جو ہے پوری یقین کے ساتھ اور جو ہے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے کراچی آپریشن ہوا. پھر بلوچستان کی حکومت کو امپاور کرنا تھا, جو کہ نہیں ہو سکی. پھر یہ تھا کہ سیکٹیرین ٹیررسٹ سے ڈیل کرنا تھا, وہ نہیں. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ جاری ہے. پھر یہ تھا کہ ایک کمپریہنسو پالیسی بنانی تھی افغان ریفیوجیز کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ نہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے, اور وزیر اعظم صاحب ان معاملات پہ کافی کنفیوز نظر آتے ہیں. کنفیوز کیا نظر آئیں گے؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں, آپ نے ان مجرموں کو پکڑنے کے لیے کیا کہا, کیا کیا, تو انہوں نے بڑا انوکھا سا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ہمیں اتنے سالوں سے پتہ ہی نہیں چلا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے, اور اب اگر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو کس گارنٹی پہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ دوست ہی ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ آپ کو کی تمام باقی پالیسیز کی طرح, یعنی جو چیز آپ نے مینیفیسٹو پہ لکھی تھی اس پہ بھی آپ کا یقین نہیں تھا, نہیں ہے. جو چیز آپ کل کہتے تھے اس پہ بھی آپ کا یقین نہیں تھا, آپ کے نیریٹیوز بھی بدلتے ہیں, اور آج آپ جو ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ سیاسی مخالفوں کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں, جی اہم ترین قومی سلامتی کے معاملات سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, مگر دہشت گردوں کے ساتھ آپ ضرور جو ہے معاہدے اپنی کرنے کے لیے. قربت دکھانے کے لیے بے قرار ہیں. اور ابھی آپ نے حالیہ دیکھا کہ جس طریقے سے تحریک لبیک کالعدم جماعتوں کی بات ہوئی, بالکل تو بالکل. میرے خیال میں مجھے یہ بات کرنی ضروری ہے کہ ابھی ایک خفیہ معاہدہ ہے. خفیہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے قیدی چھوڑ دیے جو ان کے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 5 پولیس افسر جن کی شہادتیں ہوئیں اور وہ 70 سے اوپر جو زخمی ہوئے, ان کی فیملیز بھی سوال اٹھا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے یہی معاہدہ کرنا تھا تو ہمارے گھر کے وارثوں کی آپ نے زندگیاں کیوں داؤ پہ لگائیں؟ جو شدید زخمی ہے وہ آج کس کرب میں ہے. یعنی آپ یہ بتائیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ نے پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ڈی مولرائز کر رہے ہیں. اچھا, کہ آپ آج آپ جی آپ متفق ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب بھی کوئی مذاکرات کرتے ہیں تو دیر سے کرتے ہیں, یعنی کہ وقت پر یہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں, کہ بندہ موقع ہے آپ کے پاس کہ اس وقت آپ کو ڈیسیجن لینا چاہیے, اس وقت نہیں لیتے, قربانیاں دینے کے بعد, اور جب ان کا اور کوئی چارہ نہیں گزرتا پھر آخر میں مذاکرات کرتے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ شہداء کے جو وارث ہیں وہ تو پھر سوال کریں گے نا, ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں معاہدہ کرنے میں. نہیں, معاہدہ تو پہلی بات یہ کہ آپ نے پہلے ان کو گلوریفیکیشن کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ان کے سینیٹر ہیں شاید اجاز, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب 7 رضوی جو ہے وہ ریلیز ہوں گے تو وہ گلدستہ لے کے جائیں گے. بات یہ کہ وائی آر یو سو کنفیوز؟ آپ خود مذہب کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کہیں جو ہے وہ ایک سوچ کی کہیں پر جو ہے یہاں پر بھی کوئی کسی قسم کی جو ہے ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کی اپنی سوچ پہ کہیں ریڈیکلائز تو نہیں ہے آپ, جس طرح سے آپ کے بیانات آ رہے ہیں کوئی ڈی ریڈیکلائزیشن کی آپ کو بھی ضرورت ہو, یہ بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک فرد واحد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے عوام کی بنیاد پہ یا جو ہے کوئی فیصلہ کرے. ٹھیک ہے نا, آپ کو یا تو آپ ایک کنسنسس لیں, آپ جو ہے جن لوگوں کی جو لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں, جو انسٹیٹیوشن اسٹیک ہولڈر ہے, پولیس جن کے جو ہے وہ سپاہی جو ہے وہ ان کی ہلاک ہوئے ہیں, یا آپ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو کہ ہر وہاں پہ بیٹھا ہوا شخص کسی نہ کسی حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ووٹ لے کر آتا ہے,
وہ جواب دہ ہے. آپ ان سب کے ساتھ یعنی خالی جو ہے آپ تو نہیں ایک ووٹ لے کر آئے نا, ایون آپ کے ساتھ جو اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت سی باتوں پہ متفق نہیں ہوں گے. تو آپ نے اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ نے پہلے کہا ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, آپ نے کہا کہ جی ان کے اوپر حملہ کر دو, انہوں نے بھی حملہ کیا, آپ نے بھی کیا, اب آپ کہتے ہیں کہ جی سب کو چھوڑ دو. تو بات یہ ہے کہ آپ نے چھوڑنا تھا یا حملہ کرنا تھا, یا آپ نے پہلے بھی آپ نے غلط معاہدہ کیا, صحیح صحیح. پہلے بھی آپ نے غلط معاہدہ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے ملک کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگایا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے خود ایک ایکسٹریمسٹ سوچ کو آپ نے جو ہے سہارا دیا, اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ان سے پاک و صاف ہو گئے, تمام قتل معاف, تمام اچھا جو ہے سحر ہنر بازی صاحبہ، یہ معاف, جو پورا کاروبار تباہ ہوا وہ معاف. جی جی، جی یہ جو ابھی معاہدہ خفیہ رکھا جا رہا ہے اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی میں حلفیہ کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا, حالانکہ پچھلی بار معاہدے میں تھا, میں نے سائن بھی کیے تھے, میں اب کی بار مجھے نہیں پتا, ان کو بھی نہیں پتا, تو اس کو معاہدے کو خفیہ بھی رکھا جا رہا ہے. کیا پھر سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس پر ان کو لگ رہا ہے کہ پھر سے باقی عوام جو ہیں, باقی جو لوگ ہیں وہ بھی پڑ جائیں گے, یا ملک کی خارجہ پالیسی یا ملک کی سالمیت پہ ان کا کوئی معاہدہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ریزن ہو سکتا ہے کہ معاہدے کو خفیہ رکھا گیا ہے. دیکھیں, آئین میں پاکستان جو کہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہر شہری کی سیکیورٹی کی گارنٹی دیتا ہے, اور جو ہے ملک جو ہے ایک آئین کے تحت گورن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پارلیمان کو اور پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہیں. یہ جو ان کے ذہن میں ایک سوچ آ گئی ہے نا کہ وہ کوئی جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ ہے جہاں پر انہوں نے کسی کو جواب نہیں دینا, یا جو ہے وہ کوئی آمر ہے, ڈکٹیٹر ہے جن سے کوئی سوال نہیں کرے گا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک سوچ اور اپروچ ہے. دیکھیں, یو کین ناٹ ٹیک اے ڈیسیشن وداؤٹ ٹیکنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ اینڈ دا نیشن ان کانفیڈنس. دیکھیں, اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہوگی. جس فیصلے کی کوئی اونرشپ نہ ہو وہ فیصلہ نہ پائیدار ہوتا ہے, بالکل. نہ ہی جو ہے اس کا کوئی مثبت جو ہے وہ آپ کو اثرات سامنے آتے ہیں. یہ خفیہ کیا ہوتا ہے؟ خفیہ کچھ نہیں ہوتا. یہ میں صحیح صحیح. سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. تو جو دھوکہ ہے وہ شاید پاکستان کے عوام کبھی معاف نہیں کریں گے, اور یہ ان کو سب سے پہلے ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک پارلیمانی سسٹم کے اندر ہیں. آپ جو ہے ایک واحد شخص جو ہے وہ کل مختار نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر چیز کا فیصلہ خود کر لیں. آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس کے بیٹے کا, کس کی بیٹی کا, کس کے بچے کا, کس کے بھائی کا, کس کی بہن کا کیا معاوضہ بنتا ہے. بالکل یہاں پہ پاکستانی شہری برائے فروخت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو سب سے پہلے جو معاہدہ ہے, یا ان کو بغیر پارلیمنٹ سے ایک جو ہے وہ گو اہیڈ لیے بغیر ڈسکلوز کیے آپ کسی چیز پہ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ صحیح. کو یہ کرنا ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کو آپ کے اوپر یہی مقدمات بھی چلیں گے, میں کہوں گی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اقتدار پہ بیٹھے تو آپ سے کوئی سوال نہیں کر رہا, کل کو آپ جواب دے بھی ہوں گے. بالکل بالکل. بہت شکریہ سحر کامران صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اے پی ایس کیس میں حکومت 4 ہفتوں بعد رپورٹ پیش کرے گی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا لائحہ عمل طے کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, والدین کو کس طرح ان کے تحفظات دور کر رہے ہیں, اور اگر ان کے تحفظات دور نہیں کر رہے تو پھر کل کو ضرب عضب اور رد الفساد کے جو شہداء ہیں ان کے وارث بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. ان کے سوالوں کا وزیر اعظم صاحب کس طرح جواب دیں گے؟ 4 ہفتوں بعد کچھ جو ہے وہ منظر عام پر آئے گا کہ کیا رپورٹ پیش ہوئی ہے. 4 ہفتوں کے بعد اس معاملے پر دوبارہ سے آبدیدہ ہوں گی آپ کی نگاہیں, اور دیکھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کس طرح خود کو عدالت کے سامنے یہ ثابت کر پائیں گے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تمام کارروائی کر دی ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.